बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। इस वक्त आम पाकिस्तानियों की एक बड़ी अक्सरियत का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल बन चुके हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पे जो बिजली के बिल हैं ये मौत के परवाने बन चुके हैं। जब बिजली का बिल किसी घर में जाता है तो उसके बाद उस घर से कोई ना कोई लाश उठती है। ताज़ा तरीन वाक़या जो है वो गुजरांवाला में पेश आया है, जहाँ पर एक 65 साला बीमार खातून जो कि हर्निया की मरीज़ा थी, उन्होंने अपने ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपये जमा किए, 10,000 रुपये, और उनके घर में जो बिल आया वो था 11,000 रुपये का। तो उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाने की बजाय बिजली का बिल अदा किया और उसके बाद जो बीमारी की तकलीफ़ थी उससे निजात पाने के लिए घर के करीब एक नाले में जाकर छलांग लगा दी और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। तो ये जो बिजली के बिल हैं, इनके बारे में एक साबिक निगरान वज़ीर जनाब गौहर एजाज साहब कहते हैं कि इसमें जो एक होशरुबा इजाफ़ा हुआ है, इसकी जो बड़ी वजह है वो दरअसल IPPs के साथ होने वाले मुआहदे हैं। और अब वो कहते हैं कि हम इन मुआहदों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी इन मुआहदों के ख़िलाफ़ एक धरना दे दिया है। और आना तो उन्होंने इस्लामाबाद के डी चौक में था, लेकिन वो लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना दे के बैठे हुए हैं। हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात के नतीजे में ये IPPs के जो मुआहदे हैं इन पर नज़रसानी हो सकती है या नहीं हो सकती। और एक और मामला वो ये है कि अगर जमात है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद तक पहुँच सकती है, और अगर बलोच यकजहती कौंसिल वाले जो हैं वो कहते हैं हम ग्वादर पहुँचेंगे, और वो ग्वादर पहुँच जाते हैं, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी बहुत सी कॉलें देती है, लेकिन वो कहीं पर पहुंचने का ऐलान करके वहां क्यों नहीं पहुंचते? जमात इस्लामी और बलोच यकजहती कौंसिल पहुंच जाती है, तहरीक इंसाफ वाले क्यों नहीं पहुंचते? वोट पावर तो उनके पास है, क्या स्ट्रीट पावर भी है या नहीं है? तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, और उनके साथ हैं जनाब जुनैद अकबर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर एनर्जी है उसके मेंबर भी हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये 2020 की बात है। तो उस वक्त जो इमरान खान साहब की हुकूमत के एक एडवाइज़र थे नदीम बाबर साहब, वो आजकल उनका नाम आ रहा है, बहुत सी IPPs के वो मालिक हैं। तो उस वक्त हमने उनको शो में बुलाया और उनसे एक सवाल किया था, ज़रा उनका जवाब सुनें। IPPs का मामला है, उसमें मैं को बात कर लूँ आपके साथ? नहीं, वो मुनासिब नहीं है। देखिए, मेरा IPP से ताल्लुक, जब से मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन की हुई है, आई डू नॉट सिट इन एनी मीटिंग। मेरा फ्यूचर पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आई डोंट सी इट एज अ कॉन्फ्लिक्ट, नाइदर डज द कैबिनेट। लेकिन मैंने आप IPPs में शेयर होल्डर नहीं है? मैं शेयर होल्डर बेशुमार कंपनियों में। तो नदीम बाबर साहब जो है ना, उनको हम ये पूछना चाहते थे कि आप IPPs के मालिक भी हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स भी ले रहे हैं हुकूमत से, और उसके बाद आप कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, तो ये क्यों है? और वो कोई सवाल का जवाब नहीं देते थे। लेकिन उस वक्त जो उनके एनर्जी के मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर उमर अयूब खान साहब, जो आज अपोजिशन लीडर हैं, वो अपने दौरे हुकूमत के तजर्बात की रोशनी में हमें क्या बताते हैं, ज़रा सुने। मैं मिनिस्टर एनर्जी राउंड IPPs जो 3rd फेज़ 4th फेज़ आया था, वो आपका नवाज शरीफ साहब के टाइम पे आया था कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा है वो टेक और पे, यानी कि आप बिजली आप बेचें, आप बनाएं या ना बनाएं, आपको कैपेसिटी पेमेंट मिल जाती है। और फिर इन्होंने जो पावर प्लांट्स लगाए थे, साहिवाल कोल प्लांट जो है उसकी तुक नहीं बनती, वो इंपोर्टेड कोल पे लगे। आपके 4 LNG प्लांट्स तुक नहीं बनते हैं कि वो यहाँ पे लगे, और ये पावर प्लांट ज़्यादा महंगे दाम लगे। तो ये सारे के सारे इन्होंने खुद वो बीज बोए हैं। अच्छा, अब अवैस लगारी साहब जो इस हुकूमत के एनर्जी के मिनिस्टर हैं, जब हमने उनसे पूछा कि आप IPPs जो हैं इन पे नज़रसानी कर सकते हैं, इनके साथ जो मुआहदे हुए हैं, तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया, ज़रा वो भी सुन लें। ये प्लांट्स इस्तेमाल के काबिल हैं और इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो हम समझते हैं कि इनको सिस्टम में से एक ही दफ़ा फारिग करना और हर साल 50 अरब रुपए इनके ऊपर खर्च करने के लिए इनको किराया देने से बेहतर है अगले 10 साल का जो किराया इनका बनता है वो उसको हम इसी वक्त उसको फाइनलाइज करके और सस्ते दामों उनको निकाल लें सिस्टम से। लेकिन वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब कुछ और कह रहे हैं।
IPPs اوور آل یہ جو ٹریڈ آفس انوالوڈ ہیں اس میں ہم ایموشنل ڈیسیجنس تو کر سکتے ہیں اور ہم ایموشنل ریئیکشنز بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسی ملک میں ہمیں آگے جا کر انویسٹمنٹ بھی لانی ہے، تو جو معاہدوں کی ایک انٹیگریٹی ہے اس کو ہم ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ معاملہ کافی مشکل ہے۔ تو مصدق ملک صاحب، میں نے ایک آپ کو پوری بیک گراؤنڈ دے دی ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کی حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو دھرنا دیا ہوا ہے اس کو ختم کر دیں، ان کے جو مطالبات ہیں اس میں جو اوپر کے جو 2-3 مطالبات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ کیپیسٹی چارجز اور IPPs کو ڈالروں میں جو ادائیگی کا معاہدہ ہے یہ ختم کیا جائے، اور اس کے بعد آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی IPPs کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے، اور جو ان کا ایک اور مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو 50% رعایت دی جائے۔ مطالبات تو ان کے 10 ہیں، میں پہلے 3 ہی بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا تعلق بجلی کے بلوں سے ہے۔ کیا جماعت اسلامی کا جو مطالبہ ہے اس پر آپ IPPs کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے محترم عمر ایوب صاحب جو وزیر رہ چکے ہیں انرجی کے، یعنی دونوں وزارتوں کے میرے خیال میں، ان کی بات پہ تبصرہ کروں گا۔ دیکھیے محترم عمر ایوب صاحب وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے، ملٹیپل وزارتوں کے، منشی تو نہیں تھے، تو کر جاتے نا۔ جو انہوں نے کرٹیسزم دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک کوئی حل ہے، تو جب یہ وزیر تھے تو ان کو چاہیے تھا، اور بڑے طویل عرصے کے لیے یہ وزیر رہے ہیں، تو یہ IPPs تو تب بھی تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اسی دورانیے میں یہ تمام چیزیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں وہ کر جاتے۔ اسی طرح جو ہمارے دیگر دوست ہیں، محترم گوہر اعجاز صاحب ہیں یا محمد علی صاحب ہیں، جن کی رپورٹ پہ یہ تمام گفتگو ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں تو کوئی پارلیمان بھی نہیں تھی، تو ان کے پاس 8, 9, 10 مہینے تھے، تو فوری طور پہ یہ فیصلے کر جاتے۔ ارے بھائی آج عدالت جو جائیں گے تو اس وقت تو ہاتھ میں قلم تھا، قلم لیتے، کاغذ اٹھاتے، اس پہ حرف لکھتے، لیکن کر جاتے۔ مسئلہ نہیں، انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں۔ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز آج تو نہیں آئی ہیں، انٹرنیشنل آبلیگیشنز تو عمر ایوب صاحب کے دور میں بھی تھیں، انٹرنیشنل آبلیگیشنز تو گوہر اعجاز صاحب اور محمد علی صاحب کے دور میں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو عمر ایوب صاحب ہمارے بھائی تو کئی پارٹیز میں رہ چکے ہیں جو اقتدار میں رہی ہیں، تو بعض مرتبہ تو جب وہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے تو آپ دیکھیں اس وقت کون سی پارٹی میں تھے، تو اس وقت پارٹی چھوڑ دیتے، اس وقت کہہ دیتے کہ میں تو نہیں کرتا، یہ ہو سکتا ہے اس وقت یہ کابینہ کے ممبر بھی ہوں۔ یعنی جب یہ فیصلے ہو رہے تھے جن پہ آج تنقید کی جا رہی ہے، اس وقت خود رہے بھی پارٹیوں میں، وزیر بھی رہے، اس کے بعد بھی وزیر رہے، اس کے بعد جو آج تنقید کر رہے ہیں وہ بھی وزیر رہے، جن کی رپورٹ سامنے لائی جا رہی وہ بھی وزیر رہے، مگر عجیب سی بات آپ کو نہیں لگتی کہ وہ تمام لوگ جو رپورٹیں لکھتے رہے، جو وزیر رہے، وہ آج انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ عجیب سی بات لگتی۔ عجیب سی بات جنید اکبر صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتی کہ ادھر گوہر اعجاز صاحب نے بات چیت کرنی شروع کی، پریس کانفرنسیں کرنی شروع کی، انٹرویوز دینے شروع کیے، ادھر جماعت اسلامی نے بھی یہ ایشو کھڑا کر دیا، ادھر مصطفیٰ کمال صاحب بھی اسی ایشو پر میدان میں آ گئے، اور اب آپ کی پارٹی نے بھی جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک عوامی مطالبہ ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے، لیکن جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت آپ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی۔ امین میر صاحب، ہمیں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے ہمیں اتارا تھا اور ہمارے خلاف یہی پراپیگنڈا تھا کہ ہم ناکام ہو گئے اور ملک میں مہنگائی ہے، تو ہمیں اتارا اس لیے گیا تھا، اور یہ قابل لوگ اس لیے آئے تھے کہ اس کو کر لے۔ پھر اس کے باوجود بھی میرے سینئر ہے، میرے قابل احترام ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن ہم نے اپنی حکومت میں کوشش کی تھی، جو 175 روپے پہ ڈالر کیپ ہوا تھا، یہ ہماری نیگوسیشن کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ جو 16 سینٹ پہ جو ہوئی تھی ہماری نیگوسیشن پہ، وہ 2 سینٹ 3 سینٹ پہ جو ہے ہماری حکومت میں تھی۔ ہم نے جو ہے اس کی کمیشن بنایا تھا تاکہ پتہ چلے، اور جیسے ہی ہم گئے
تو میرے خیال ہے میاں صاحب نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ آئی پی پیز کو جو ہے وہ پیمنٹ کی تھی. تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے, اور یہ ہمیں کبھی بتایا جاتا ہے کہ سی پیک میں تھی, سی پیک کی وجہ سے ہم نے مجبوری تھی. لیکن 2018 میں بھی پنجاب حکومت نے جو اس ٹائم لوگ چیخ رہے تھے کہ ہمیں مسجد ضرورت نہیں تھی, لیکن شہباز شریف صاحب نے اس ٹائم بھی لائسنس دیا اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا 65 میگا واٹ ہے یا اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ کی گئی. تو اس میں یہ نیت بھی دے کہ بے شک اگر ہمارے پاس اگر کوئی ہے, ہماری مجبوری ہے, لیکن جن لوگوں نے یہ غلطی کی کمیشن کے لیے یا کس کے لیے اس کو تو کٹہرے میں لے کے آئے نا. اسی ٹائم اگر یہاں میں یہی بتایا جاتا کہ انٹرنیشنل کورٹ میں وہ یہ لوگ جائیں گے, ہمیں جو ہے سو کریں گے جس طرح ریکارڈ ایکٹ میں معاملے میں ہوا, لیکن انٹرنیشنل کورٹ میں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی ٹائم بنگلہ دیش کے ساتھ اس سے معاہدے ہوئے. تو یہ میرا خیال ہے کیونکہ ان لوگوں کا ذاتی فائدہ ہے تو یہ اس کی حکومت اس لیے دی گئی تھی کہ ہم اس مشکلات سے نکالے. تو ہم نے باوجود اس کے کم نااہل بھی تھے, ہمارے پاس تجربہ بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی اگر آپ اندازہ کر لیں اگر آج اسی ڈالر پہ ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی تو کرنی تھی. تو یہ مسلم لیگ نے یا پیپل پارٹی نے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے آج اگر تھوڑی سی ریلیف ملی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے. اچھا, یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, لیکن ایک موقف جو ہے جماعت اسلامی کا, جنہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اس وقت مری روڈ راولپنڈی پر, بنیادی مطالبہ ان کا یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پہ نظر ثانی کی جائے. حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی جو, وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. 52% آئی پی پیز اسٹیٹ اونڈ ہے, تو پھر کس نے کیپیسٹی چارجز ختم کرنے سے گورنمنٹ کا ہاتھ روکا ہے؟ یہ کیپیسٹی چارجز جو گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز ہیں, اس کے پیسے ہم کیوں اپنے بجلی کے بلوں میں ان پیسوں کو ادا کریں, اور بجلی کی قیمت کا تعین بجلی کی لاگت کے حوالے سے کیا جائے. جی مصدق صاحب, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے 48% آئی پی پیز جو ہیں ان کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے ہے اور اس میں فورن کمپنیز بھی انوالو ہے, تو اس طرف آپ نہ جائیں. 52% جو معاہدے ہیں وہ تو حکومت پاکستان جو ہے وہ خود اون کرتی ہے آئی پی پیز کو, تو اس پر آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو میں بہت احترام سے کہوں گا کہ آپ 4 دن تو رہے نہیں, آپ تو 3.5-4 سال رہے ہیں, تو کر جاتے تو بات آسانی ذرا پیدا ہو جاتی. ایسا تو نہیں تھا کہ آپ آئے تھے یا ناڑی تھے 2 مہینے کے بعد چلے گئے, ایسا تو نہیں ہوا. اور جن لوگوں کو آپ لے کے آئے وہ تو 9 پارٹیاں کھا کر آئے ہوئے تھے, وہ تو کھلاڑی تھے, ان میں سے تو کوئی اناڑی نہیں تھا, وہ تو تقریباً ہر حکومت کی کابینہ کے اندر رہ کر آئے ہوئے تھے. اور یہ بجلی کے محکمے وغیرہ وغیرہ وہ تو وہ چلا کر آئے ہوئے تھے, تو کون سے اناڑی تھے؟ اور ساری چیزیں آپ کو معلوم تھی تو ٹھیک کر لیتے. اور اگر آپ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ کچھ آبلیگیشنز تھیں, تو پھر صرف اس کو عوام کے بوجھ کے نقطہ نظر سے تو آپ کو ہر صورت تب بھی آواز اٹھانی چاہیے تھی, آج بھی اٹھانی چاہیے. مگر جو کنٹریکچول آبلیگیشنز آپ کے اوپر تھیں وہی کنٹریکچول آبلیگیشنز اس وقت اس حکومت کے اوپر ہیں, تو پھر اس کو سیاسی کھلواڑ تو نہیں بنانا چاہیے. ہاں, مل بیٹھ کے سر جوڑ کے آپ کی کمیٹی میں کوئی ایسی تجاویز سامنے لائی جائیں جن سے یہ بوجھ کم ہو سکے, تو اس پہ ضرور بات کی جا سکتی ہے. اب دوسری آپ کی بات آ گئی جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس میں سے بہت چیزیں تو ہو چکی ہیں, کچھ ہو رہی ہیں. اس وقت بھی وزیر اعظم نے 2 کمیٹیز بنائی ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں, تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے بڑی مثبت تجاویز سامنے آئیں گی. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, 2 چیزیں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سرکاری کارخانے تھے وہ سب کے سب لگائے گئے تھے سرکار کے پیسے سے, لیکن جو ہماری نیپرا کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیسے سے کوئی چیز لگائیں تو اس کے اوپر آپ کو ملتا ہے 18% نفع. اگر اس کے اندر قرضہ ہو تو اس کے اوپر آپ کو ملتا ہے نفع 7 سے 8%. تو لوگوں پہ بوجھ کم کرنے کے لیے جب یہ کارخانے لگائے گئے تو بینکوں سے قرضہ لیا گیا. اب وہ قرضہ تو ہے, سرکار کے اوپر بھی قرضہ ہے, سرکار بینکوں سے چھین تو نہیں سکتی وہ پیسے, لیکن اس وقت جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں بہت سی تجاویز سامنے ہیں جن پہ غور کیا جا رہا ہے کہ اس قرضے کا کیسے انتظام کیا جائے کہ لوگوں کے اوپر سے بوجھ گھٹے. تو وہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا, لیکن ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو اور کہنا چاہوں گا. ایک بات اگر آپ مجھے دیں تو میں ذرا گوہر اجاز صاحب سے ایک چھوٹی سی بات کر لوں. جی ضرور, کیونکہ آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا. جی بہت بہت شاہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے سوال اٹھایا کہ گوہر اجاز صاحب جب نگران حکومت میں وزیر تھے اور محمد علی صاحب جو ہیں جو آئی پی پیز کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتے رہے ہیں وہ بھی وزیر تھے, تو آپ لوگوں نے اس وقت یہ ایشو کیوں نہیں اٹھایا, اب کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال مصدق صاحب نے کیا اور میں اس کا جواب یہی دینا چاہتا ہوں ان کو.
ہم تقریباً 6 مہینے اور 20 دن حکومت میں تھے, 200 دن. پہلا ٹرم ہمارے کو کہا تھا کہ ہم 90 ڈیز کے لیے 3 مہینے, اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 مہینے اس کے بعد ایکسٹرا آ گئے 9 فروری کو ایکسٹینشن میں. ہم نے پہلی میٹنگ میں جو اپنا ایجنڈا بنایا تھا وہ ایجنڈا یہ تھا کہ ہم تمام, کیونکہ میرے پاس کامرس اور صنعت کا جو ہے پورٹ فولیو تھا, میں نے اس کا پہلا یہ اٹھایا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ انرجی ہے. ہمیں 9 سینٹ پہ انرجی ملا کرتی تھی, اور IMF کے ٹرم کے تحت کہا کہ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. جب ہم سسٹم کے اندر دیکھنے گئے, میں اور علی دونوں, اور ہم نے بیٹھ کے اس میٹنگ میں دیکھا, تو پتا چلا کہ انڈسٹری کو جو بولا کرتا تھا سبسڈی دیتے ہیں ہم, وہ اینڈ رزلٹ نکلا کہ 240 ارب روپے ہم انڈسٹری سے سبسڈائز کروا رہے تھے ادر کنزیومرز میں. ہم نے اس کے اوپر کم از کم جو ہے وہ 3 مہینے کام کیا, اور اس کے اوپر بھی کام کیا کہ یہ جو رپورٹ جو 2018 سے شروع ہوئی تھی اور 2020 تک محمد علی لے کے آئے تھے کہ جناب اس کا فورنزک آڈٹ نہیں ہو سکا تھا, کہ اور ہم لے کے گئے SIFC میں بھی اس معاملے کو پوری کی پوری انرجی کا, کہ اس کو پورا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طریقے سے چلنا ہے. کیونکہ یہ قوم جب 2.1 ٹریلین کا نظام ہمارے سامنے آیا تھا اس وقت بھی, تو ہم کہتے تھے یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے 2.1 ٹریلین, یہ کیسے لوگ برداشت کریں گے. اب جب پورے سال کا ڈیٹا 30 جون کو سامنے آیا, اور 7 روپے 13 پیسے کی جو نئی انکریز اس کے تحت آئی کہ جناب اور 7 روپے 13 پیسے اگلے سال بڑھانا ہے, اور اگلے سال کا بجٹ 2.8 ٹریلین تک جانے کی امید ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے میں نے علی سے بھی مشورہ کیا, اور فیڈریشن سے بھی مشورہ کیا, ایپٹما سے بھی مشورہ کیا, تو ان سب نے ایک ہی بات کہی کہ یہ کوئی بھی طریقہ کار جو ہے وہ آپ اپنا لیں. پاکستان میں صنعت بھی نہیں چل سکتی اب, نہ ڈومیسٹک کنزیومر دے سکتا ہے نہ کمرشل کنزیومر دے سکتا ہے. جب اس کی ڈیٹیل ورکنگ حامد میں نے دیکھی, مجھے خود بھی نہیں اتنی ڈیٹیل ورکنگ پتا تھی جب تک میں اس میں گھسا نہیں 1 جولائی میں, کہ سارے پلانٹ میں, مصدق کو بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سمجھدار ہیں مصدق, پر ان کے ساتھ کام کیا اور بڑا لاجیکل مائنڈ ہے ان کا, کہ یہ پوری کیپیسٹی جو پرائیویٹ سیکٹر کی چل رہی ہے جس کو آپ 1.05 ٹریلین دے رہے ہیں, ان کو صرف 36% کیپیسٹی پہ وہ چل رہے ہیں, اور حکومت کے ادارے جن کو یہ 870 ارب دے رہے ہیں وہ 33% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. تو اگر ہم عوام کو کہیں گے کہ آپ 33% مطلب 1/3 کیپیسٹی پہ چل کے ہم نے 2.1 ٹریلین دینا ہے, تو 1/3 کیپیسٹی تو 660 ارب روپے بننا چاہیے. تو 1.4 ٹریلین مطلب 2/3 پیسہ تو ادا ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بجلی بنا ہی نہیں رہے. اس کے اب 3 طریقے ہیں. ایک کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ ہے, تو ڈیٹ تو ہمارا ہے ہی, ہم نے اگر سوورن گارنٹی دی ہے, چاہے یہ پلانٹ چلے نہ چلے ہم نے وہ سوورن ڈیٹ دینا ہے. بٹ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس ڈیٹ کے پیسے کنزیومر پہ ڈال دیں کیونکہ چل نہیں رہے, صرف 33% چل رہے ہیں, تو وہ کنزیومر ادا نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے کہ میں نے کل اگزامپل دے رہا تھا کہ آج 1300 روپے کی سیمنٹ کی بوری ہے, نہ بکے, صرف 15% پہ وہ سیمنٹ کی بوری کا پلانٹ چلے, تو ہم کہیں اس کی بوری 16 ہے تو اس کو 8000 کر دو. وہ 8000 میں تو ایک بوری بھی نہیں بکے گی. اور یہی کنزیومر ہو رہا ہے کہ کنزیومر کہہ رہا ہے میں نہیں دے سکتا, 1/3 کیپیسٹی پہ پلانٹ چل رہے ہیں, تو یہ بجلی کون خرید سکتا ہے 16 سینٹ کی یا 60 روپے کی, یا یہ سب سولر لگ جائے گا. مصدق کو بھی میری طرف سے کہیں, یہ اور بھاگ جائیں گے, کنزمپشن ٹوٹ جائے گی اور اگلے سال. تو یہ ایک ایسا ڈائلما ہے جو کہ سامنے یہ 2.1 ٹریلین کے بعد یہ سامنے یہ جو نمبرز آئے ہیں وہ نمبرز آر جو سسٹینیبل ہی نہیں ہے, وہ نمبرز پورے پاکستان کے لیے. چلیں اٹ نیڈز این آپریشن. میں یہ کہہ رہا ہوں وی مسٹ اون اٹ. میں مصدق کو بھی کہوں گا کہ وہ بہت سمجھدار ہیں, ہی مسٹ اون اٹ, کہ اس کا مسئلے کا حل نکالنا ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے, لیکن انہوں نے جو ایک اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ نگران دور میں کیوں نہیں بولے, اس کو آپ نے جواب دے دیا. بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب. آپ تو میں تو یہ کہہ رہا تھا آواز اٹھانے کی تو ضرورت نہیں تھی, جب قلم ہاتھ میں ہو تو پھر آواز نہیں اٹھاتے. انہوں نے تو بڑی لمبی ڈیٹیل بتائی ہے, مگر کیا بتایا, آپ کو پتہ چلا تو آپ بتا دیں. اگر آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اصل میں یہ تمام کانٹریکٹ ختم کر دیے تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں قلم تھا, ان کے پاس طاقت تھی, محمد علی صاحب کی رپورٹ تھی, محمد علی صاحب وزیر تھے, تو وہ آپ کو بتا دینا کہ میں نے تو ختم کر دی تھی, انہوں نے دوبارہ شروع کر دی. انہوں نے تو ختم نہیں کی نا. تو پھر یہی میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے 200 دن لیے اور آپ سے نہیں ہوئے, تو ہمارے آپ 100 دن گزریں اور آپ سڑک پہ آ جائیں, تو یہ تو مناسب نہیں. آپ سے 200 دن میں نہیں ہوا تو ہمیں بھی کم از کم 150-200 دن تو دیں اس کو کرنے کے لیے. ہم تو بنا کے کمیٹیز بیٹھے ہیں.
مگر یہ کیا بات کہ مجھ سے تو 200 دن میں نہیں ہوا، لیکن کیونکہ اب میں نہیں ہوں اور آپ ہیں اور 100 دن گزر گئے ہیں، تو پھر میں اب آپ پہ یہ آپ سے سوال اٹھاؤں گا۔ تیسری بات، یہ ہیٹ ریٹ والی جو بات انہوں نے کی، تو کروا لیتے نا اس وقت ہیٹ ریٹ کروانے میں تو 2-3 مہینے لگتے ہیں، ہیٹ ریٹ کروانے میں تو اتنا وقت نہیں لگتا۔ تو جو آج اعتراضات اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ کانٹریکٹ کینسل کرنے کے ہیں، چاہے وہ عدالت کے ذریعے کانٹریکٹ کینسل کرنے کے ہیں، چاہے وہ ہیٹ ریٹ کروانے کے ہیں، تو وہ اس وقت کروا لینے چاہیے تھے، پھر تو حق بجانب ہوتے اور کہتے ہم نے یہ 3 کام کیے، 2 رہ گئے، اب اس 2 پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری بات، اور گوہر صاحب بھی بہت سمجھدار آدمی ہیں، میرے تو دوست ہیں، ہم اکٹھے بیٹھتے گپ بھی مارتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک سبسڈی کی بات ہے تو اب ایک پروگرام سبسڈی پہ بھی کر لیں گے، میں تو گیس سیکٹر کا ہوں، تو اب اگلے پروگرام میں پھر سبسڈی پہ بات کر لیں گے کہ پاکستان میں کس کس کو کب گیس کی کتنی سبسڈی ملی ہے، ٹیکسٹائل ملز کو، اور ارے بھائی وہ آ جائے گا سامنے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اچھا ہاں جو کنگن ہاتھ میں چلے میں پھر اس طرح کروں شیشے گا، میں تھوڑی دیکھتے گوہر ہیں، صاحب کو بھی بلا لوں گا، جسے آپ بلائیں گے، کیونکہ گوہر صاحب بھی سمجھدار آدمی، وہ بھی ڈیٹا سے بات کرتے ہیں، میں تو اتنا سمجھدار نہیں ہوں، لیکن ڈیٹا تو ہے، لیکن ڈیٹا سامنے آ جائے جنید گا۔ اکبر صاحب بھی بڑے سمجھدار ہیں۔ جنید صاحب، ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے، کیا آپ کو کوئی اندازہ ہوا ہے کہ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں، اس میں یہ کوئی مسئلہ طے پا جائے گا یا جماعت اسلامی کو ٹرخا دیا جائے گا؟ سر جی میں ابھی اس بات پہ کنفیوز ہوں، منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم 100 دن سے، تو میرا خیال ہے الیکشن کے پہلے میرا خیال ہے عمران خان وزیر اعظم تھے، 16 مہینے تھے، 16 مہینے تو وہ بھی آپ کے پاس تھے، تو وہ دونوں کو اکٹھا کر لے۔ باقی منسٹر صاحب نے یہ کہ آپ لوگوں نے کیا، میں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو منسٹر صاحب کہے کہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے کہ ہم نے اگر نیگوسیشن پہ ہوا، یہی 175 پہ ڈالر ہم نے کیا، ہم نے کیا ڈالر 175 پہ اگر آپ اندازہ کر لے، اگر یہاں پر آج آپ نے 175 پہ ہم ڈالر کا ریٹ مقرر کیا، پھر بھی یہ پوزیشن ہے، اگر اندازہ کرے گا 280 پہ ہوتا تو کیا پوزیشن ہوتا؟ میں ایک بات کر لوں، تو میرے سوال کا تو جواب دے دیں کہ ڈار صاحب نے، آپ نے سنیے، ڈار صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے کتنے پروگرام کیے سب نے، کہ انہوں نے ڈالر کو فکس کیا ہوا ہے اور ڈالر 104 سے اوپر نہیں جانے دے رہے۔ ڈار صاحب کے خلاف ہم پروگرام نہیں کرتے تھے، مفتاح صاحب بولتے تھے، میرے بھائی ہیں وہ بھی میرے، آپ ہی کا نام لوں گا، آپ کے بھائی ہیں مفتاح صاحب، میرے نہیں ہیں، لیکن کتنے پروگرام ڈار صاحب پہ ہوئے کہ 104 کا ڈالر یہ اوپر نہیں جانے دے رہے، آج وہ کہہ رہے ہم نے 176 کا فکس جی آپ کس کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ ہم نے یہ نہیں کہا، اندازہ کریں سر جی ہم نے خود آپ نے شور ڈال کے ادھم میں چاہ کے کہا اس کو خالی کریں، اس کو چھوڑیں، جب چھوٹ گیا تو کہتے ہیں ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ڈالر کو 176 پہ کیپ کیا، یہ نہیں کیا کہ اچھا اب میں اپنا سوال بدلتا ہوں، جی آپ کے خیال میں کیا یہ حکومت آئی پی پیز پہ نظر ثانی کے مسئلے پہ جماعت اسلامی کو مطمئن کر دے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، اور یہ سب کا اجتماعی مسئلہ ہے کہ حکومت کا مسئلہ نہیں، سب کو اس کا حل نکالنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو یہ ماننا چاہیے کہ ان کی وجہ سے یہ قوم اس مشکلات سے، اور ان کی وجہ سے انہوں نے یہ ندیم بابر تو آپ کی حکومت کے کیبنٹ منسٹر نہیں، تو معاہدے تو ان کی حکومت میں ہوئے نا، میری حکومت میں تو نہیں ہوئے نا، ایک معاہدہ کر لے، ہم نے تو نیگوشیٹ کیا 16% پہ جو ان کی جو تھی وہ ہم نے 4% پہ لے کے آئے۔ آتا ہوں جی مصدق صاحب، آپ کو واپس آتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ مصدق ملک صاحب، آپ نے بالکل رسپونڈ کرنا ہے، لیکن میرے پاس جو ڈیٹیلز ہیں اس میں میں صرف یہ تھوڑا سا آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہوگا ناظرین کو بھی، کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں اس میں 52% تو سرکاری ہیں، لیکن جو باقی 48% ہیں ان کے مالکان کون کون ہیں اور ان کو کتنی کیپیسٹی چارجز کے مد میں پیمنٹ ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان میں بجلی بنانے والی نجی کمپنیاں جو ہیں ان کی کل تعداد جو ہے وہ تقریباً 100 ہے، اس میں 51 آئی پی پیز مختلف کمپنیوں اور گروپس کی ملکیت ہے، 7 سیاسی شخصیات کی ملکیت ہے، 18 چین، سنگاپور، ناروے سمیت بین الاقوامی کمپنیوں کی ملکیت ہے۔ جو میاں منشا صاحب کا گروپ ہے وہ 4 آئی پی پیز کے مالک ہیں۔ ان آئی پی پیز میں اے ای ایس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اے ای ایس پاک جنریشن پرائیویٹ لمیٹڈ، نشاط چونیا پاور پروجیکٹ، نشاط پاور پروجیکٹ ہے، اور ان 4 آئی پی پیز کو اب تک کیپیسٹی چارجز کے طور پہ 24 ارب روپے اس سے زیادہ ادا کیے جا چکے ہیں۔ عبدالرزاق داؤد صاحب
جو پی ٹی آئی کی حکومت میں منسٹر تھے، ان کی بھی ایک کمپنی ہے، اور جو ان کی کمپنی ہے اس کو گزشتہ سال 4% بجلی اس نے پیدا کی، اور اسے 6 ارب 88 کروڑ روپے کی کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے ہیں۔ ندیم بابر صاحب، جن کا نام بار بار آ رہا ہے، وہ بھی اورینٹ پاور پروجیکٹ کے مالک ہیں، اور ایک اور گروپ کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ بھی ہے، اور ان کو 5 ارب 80 لاکھ روپے کیپیسٹی چارجز کے طور پہ ادا کیے گئے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے 2 بجلی بنانے والے کارخانے ہیں، JDW شوگر مل یونٹ اور JDW یونٹ 3، اور ان کی جو IPPs ہیں ان کو تقریباً 77 کروڑ روپے کی ادا کی گئی ہے کیپیسٹی چارجز۔ شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ سلیمان شہباز جو ہیں وہ چنوٹ پاور لمیٹڈ IPP کے مالک ہیں، اور ایک کمپنی حمزہ صاحب کے نام پہ بھی ہے، اور گزشتہ سال اس IPP نے 33% بجلی بنائی، جبکہ کمپنی کو 1 ارب 55 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز میں ادا کیے گئے۔ اب اس میں نے یہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس لیے بتائی مصدق صاحب کہ اس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں اطراف کی انتہائی اہم شخصیات جو ہیں وہ مالکان میں شامل ہیں، تو اس میں لگتا یہ ہے کہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جی میرے خیال میں تو اس وقت ان تمام تجاویز پہ یعنی کوئی ایسا طریقہ کار ہو جس سے ہم کوئی ایسا کانٹریکٹ توڑیں نہیں جس کے بعد ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح ریکو ڈک کے معاملے میں $10 بلین کا ہمیں نقصان ہو گیا تھا۔ پھر ایک دفعہ پہلے وہ رینٹل پاور کے اندر بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہو گئے تھے جہاں پہ ہم کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جس کے نتائج۔ لیکن مصدق صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہپکو کمپنی جو ہے اس وقت 0 یونٹ بجلی پیدا کر رہی ہے، لیکن اس کو اربوں روپے کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں۔ کیپکو اس وقت کچھ پیدا نہیں کر رہی، اس کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، تو 0 یونٹ بجلی پیدا کرنے والی جو IPPs ہیں ان کو ہم کیوں اربوں روپے دے رہے ہیں؟ جی دیکھیے نا، آپ جب کسی کے ساتھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہماری مسئلہ کیا ہے ہمارا۔ ہمیں گرمیوں میں ضرورت ہوتی ہے 30,000 میگا واٹ کی، تو اگر ہم 30,000 میگا واٹ کے کارخانے نہ لگائیں تو گرمیوں میں بجلی نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں 14 سے 16 گھنٹے جب میں نیا سیاست میں آیا تھا تو روز میں ٹی وی پہ آتا تھا اور مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ 16 گھنٹے کی بجلی، اور وہ تصویریں چلتی تھی۔ میں بھی پوچھتا تھا آپ سے، نہیں سب پوچھتے تھے اور سچ پوچھتے تھے، تو پھر بجلی لگانی پڑی نا۔ 10 سال ہم نے بجلی نہیں لگائی تھی، اور گرمیاں جب آئیں اور 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تو بجلی لگانی پڑی۔ اب گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے آپ کو 30,000 بجلی لگانی پڑے گی۔ مصیبت یہ ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو آپ کی ضرورت صرف 10,000 کی رہ جاتی ہے۔ اب یا تو اگر آپ نے کوئی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی تو صرف 10,000 لگا لیں، اور جیسے جیسے موسم بدلتا چلا جائے اس کی مناسبت سے لوڈ شیڈنگ کرتے چلے جائیں۔ اگر 30,000 کی لگائیں گے تو جو لگائے گا وہ بینک سے قرضہ لینے جائے گا۔ جب وہ بینک کے پاس جائے گا تو وہ بینک اس کو کہے گا یار تیرے سے بجلی تو صرف سرکار حکومت لیتی ہے، اور اگر حکومت نے نہ لی تو ہمارا قرضہ کیسے ادا کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں اچھا ایسے کرتے ہیں، ہم ایک کاغذ لکھوا لیتے ہیں حکومت سے کہ وہ قرضے کی قیمت ضرور ادا کریں گے۔ تو یہ جو 2-3 قیمتیں ہوتی ہیں، ایکوٹی پہ ریٹرن، قرضے کی قیمت اور مینٹیننس، یہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ۔ اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ یا تو ہم گرمیوں کے لیے مت لگائیں، صرف سردیوں کے لیے لگا لیں، یا سردیوں میں جتنی ضرورت ہے اس سے 15,000 لگا لیں 10 کے بجائے، اور پھر 15,000 یعنی 50% وقت میں سرگرمیوں میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کر دیں۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ تھا جو اس وقت ہوا کہ کم از کم لوگوں کو ریلیف دیا جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2013 کا الیکشن بجلی کا الیکشن تھا، تو اس کے لیے بجلی لگائی گئی۔ جب 10-15 سال بجلی نہ لگائی جائے اور پھر یکمشت لگائی جائے تو اس کی وجہ سے جو قرضے یکمشت ادا کرنے پڑتے ہیں اس سے کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ قرضے اگلے 2-3-4 سال کے بعد، کیونکہ پہلے 10 سال میں ادا کیے جاتے ہیں، یہ ایک دم سے نیچے آ جائیں گے، اور جس کے نتیجے میں بجلی کی قیمت ایک دم سے نیچے آ جائے گی۔ اور آنے والے وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نئے کانٹریکٹس جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے کرنے چاہیے۔ آپ یہ ایک اچھی خبر دے رہے ہیں کہ بجلی سستی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم اس وقت کم از کم 3-4 کمیٹیز بنا چکے ہیں، ایک میرے پاس بھی ہے، اور ہر بندہ اس کو ایک خاص زاویے سے دیکھ رہا ہے، اور مقصد صرف ایک ہے کہ غریب آدمی پہ بوجھ کیسے اتارنا۔ اب ایک چیز میں پہلے بھی کہنا چاہتا تھا، آپ نے اجازت دیجیے۔ دیکھیے اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملک کے 86% جو گھر ہیں، 86% جہاں پہ بجلی جا رہی ہے،
ان کا جتنا بھی اضافی بوجھ ہے وہ سرکار اٹھائے گی بجلی کا. یعنی ان کا جو پچھلے سال کا بل تھا اس مرتبہ ان کا بل جولائی کا اس سے کم آئے گا. اس کے لیے 50 ارب روپے خزانے میں سے نکال کے بجلی کے محکمے میں ڈال دیے گئے ہیں. ڈالے نہیں جائیں گے, ڈال دیے گئے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ یہاں پہ آپ کے پاس مہمان آتے ہیں, کوئی نیچے مرسیڈیز پہ آیا ہوتا ہے, کوئی بڑی موٹر گاڑی پہ آیا ہوتا ہے, اگر 86% لوگوں کو ریلیف دیا جائے تو باقیوں کو تو تھوڑا بوجھ اٹھانا ہوگا نا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ جو چاہے ٹیسٹ کر لے, 86% پاکستان کے گھر جو ہیں, 100 میں سے 86 گھر, ان کے اوپر جو اضافی بوجھ ہے وہ سرکار دے گی. یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اس دھرنے سے پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیسے مختص ہو چکے ہیں. اور ابھی بھائی گوہر صاحب بھی جو بات فرما رہے تھے, اس وجہ سے کہ فیکٹریوں کی ایک شفٹ اور چلے, جو بوجھ تھا 250 ارب کا یا جو بھی تھا, اس میں سے 175 ارب کی پہلے جو کراس سبسڈی تھی وہ اب سرکار اٹھا رہی ہے, تاکہ شفٹیں چلیں, تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں, تاکہ لوگوں کا گھر چلے. تو سرکار تو ہر وہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس سے ریلیف ملے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کم ہے. اچھا, اور بہت کم ہے, اور اس پہ اور انشاءاللہ تجاویز آئیں گی, اور یہ آہستہ آہستہ بتدریج نیت. اچھا جنید صاحب, آج آپ کے ایک ساتھی ہیں شبلی فراز صاحب, انہوں نے ایک اعلان کیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جماعت اسلامی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ہماری مشاورت ہوگی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم ان کو فزیکلی سپورٹ کریں, یہ بھی ممکن ہے, اور ادروائز وہ شاید کچھ اور اپنے ڈیمانڈز کو تھوڑا سا پھیلائیں. اچھا جنید صاحب, آپ کی بھی جماعت اسلامی والوں سے بات چیت ہوئی ہے میری اطلاع کے مطابق, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, تو آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں غیر مشروط, یا آپ نے ان سے کہا کہ وہ بھی آپ کے کچھ مطالبات کی حمایت کریں؟ نہیں جی, ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, ان 3 پارٹیوں کے علاوہ. پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئے گا ہم کو ساتھ کر لیں گے. سر جی مجھے ایک تو مسعود صاحب نے فرمایا, سر جی یہاں پر مقصد لوگوں کو ریلیف دینے کا نہیں تھا. اگر ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ اگریمنٹ کرنی تھی تو ہمیں اپنا سسٹم بھی اس کے ابھی موجودہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری کیپیسٹی 24,000 سے 26,000 میگا واٹ تک ہے, جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کو اٹھانے کو, تو اس سے زیادہ ہم اٹھا ہی نہیں سکتے. اگر کیونکہ ہمارا مقصد صرف پیسے کمانا تھا, اگر آئی پی پی سے ہم نے اگریمنٹ بھی کرنا تھا تو پھر اپنا سسٹم بھی بڑھاتے تاکہ وہ بجلی پیدا کرے, تو اس کو دوسرے صاحب منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ریلیف دے رہے جو غریب لوگ ہیں. تو ایک دفعہ یہاں پر ہم نے میرے خیال ہے 2 سے نہیں 3 ٹائم ہم نے بجلی کی قیمت بڑھائی, پھر ہم کہیں گے کہ نہیں ہم نے ریلیف دی, تو وہ تو ریلیف نہیں. میں آپ کو بتا دوں 2 دن پہلے اگر میں ہوتا تو میں خود بھی جاتا. 3 MNA صاحبان اسپیکر صاحب کے ساتھ ملنے گئے, اس نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اپنی تنخواہ میں اپنا بل نہیں دے سکتے. اب نے کہا لاجز میں ہماری منسٹر صاحب بیٹھے, یہ تو ہمیں کہتے ہیں ذرا میرے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ MNA کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ MNA کی تنخواہ 1,22,000 روپے ہوتی ہے, اور 8,700 روپے پر TDA ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے اور بل کتنا آیا جی آپ کے ساتھیوں کا؟ کس کا؟ میں لاجز میں 3 دن رہا, میرا 37,000 پڑا تھا. ابھی جب میں آ رہا تھا 3 دن میں نے گزارا. اندازہ لگا لے, جس کے ساتھ فیملی ہو جو خود رہے تو اندازہ لگا لے. تو MNAs کی جو ساری یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ MNA کار ہے یا اس طرح کر رہے, تو ہماری ساری TDS ملا کے 3-3.5 لاکھ روپے بنتی ہے. منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہمیں جو ہے تیل, یہ جو کہتے ہیں تیل فری لے رہے, بجلی لے رہے. تو اندازہ کر لے اگر MNA کی یہ پوزیشن ہے کہ ہم بل نہیں دے سکتے. اسپیکر صاحب کے ساتھ 2 دن اگر میں ہوتا میں بھی ساتھ جلتا کہ اسپیکر صاحب یہ ہم سے خالی کرا دیں, ہمارے لیے ممکن نہیں, یا ہم اس طرح کریں کہ شیئر کریں گے. تو ہر بندہ اربپتی کروڑپتی نہیں ہے. تو اندازہ لگا لے یہاں پر ایوان میں بیٹھے لوگوں کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ وہ بجلی کے بل کے لیے اسپیکر صاحب کے پاس جاتے کہ ہم نہیں افورڈ. اچھا میں نے ایک بریک لینی ہے, بریک سے پہلے مصدق صاحب ذرا یہ بتا دیں سینیٹر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ سینیٹر کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے جتنی MNA کی ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر کی جو کل تنخواہ ہے وہ کم ہوتی ہے, اور وزیر کو TADA بھی نہیں ملتا, اور وزیر کو ٹریول بھی نہیں ملتا. اس وجہ سے جب آپ MNA یا سینیٹر سے وزیر بنتے ہیں تو آپ کی تنخواہ 3.5 کے بجائے 2.25 لاکھ ہو جاتی ہے. اور کوئی وزیر نہیں ہے جو بجلی کا بل نہ, یعنی کسی کو 1 یونٹ بھی جو ہے مفت نہیں ملتا کسی کو, جیسے یہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے. نہ MNA کو ملتا ہے, نہ سینیٹر کو ملتا ہے, نہ وزیر کو ملتا ہے, نہ یہ آپ کے جو بڑے افسران گریڈ 21-22 جو آپ کو نظر آتے ہیں ان کو ملتا ہے. سب لوگ اپنا بجلی کا بل خود دیتے ہیں. لیکن جج صاحبان کو تو ملتا ہے. جج صاحبان کا میرے خیال میں ریلیف ہے, میرے خیال ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے خیال میں ہے, اور تمام ملک کی مناسبت سے سب ٹھیک ہونا چاہیے. جی ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جنید اکبر صاحب,
ایک سوال یہ جماعت اسلامی والے جو ہیں انہوں نے کہا جب کہ ہم جی اسلام آباد آئیں گے دھرنا دیں گے تو حکومت نے روکا, ہم نے دیکھا اسلام آباد میں کنٹینر وغیرہ لگا دیے, اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام آباد آئے, پنڈی آئے, بہرحال اب لیاقت باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پہنچ گئے وہ. اسی طرح وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, انہوں نے کہا جی ہم گوادر جائیں گے دھرنا دیں گے, ان کو روکا گیا, کافی مسئلہ ہوا, لیکن پھر بھی وہ پہنچ گئے گوادر, انہوں نے جا کے وہاں پہ مظاہرہ کر دیا. تو یہ دونوں تو پہنچ جاتے ہیں اپنی جگہ پہ, پی ٹی آئی والے کیوں نہیں پہنچتے؟ وہ جب بھی کہتے ہیں جی اسلام آباد میں جلسہ کریں گے ہمیں اجازت نہیں ملتی اور وہ کینسل, پھر جی اجازت نہیں ملی کینسل. یہ تو اجازت نہیں مانگتے نہ جماعت اسلامی والے نہ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے. سر جی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جماعت اسلامی کے دھرنے سے, ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ میڈیا والوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک گاڑی میں پکڑا گیا تھا کچھ پی ٹی آئی والوں کے, ایک سے پوچھا کہ تعلق کس پارٹی سے, تو جب ہم نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی سے, تو ہمیں اتارا گیا, جو پی ٹی آئی والے تھے اس کو اڈیالہ جیل لے کے گئے. تو یہاں پر آپ اندازہ کر لیں, ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف ہمیں کوئی سپیس نہیں ملتا. تو آپ کو اینٹی اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے. میں جی ایک اور بات آپ کو بتا دوں, یہاں پر اب جو ریاست کری, جو حکومت کری, میں نام لیتا ہوں, صبغت اللہ صاحب تھا, میں ساتھ بیٹھا تھا, اس کو ایک پرائیویٹ نمبر سے کال آتی ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا ایفیڈیوٹ جمع نہ کریں, اور آپ منہ سے جو نکالیں گے وہی پیسے ابھی پہنچ جائیں گے. جب وہ نہیں مانا اسے دھمکی دی جاتی کہ آج کے بعد آپ کے برے نہیں. لیکن آپ دیکھیں جو گوادر جا رہے تھے ان پر فائرنگ ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا, اور آج ویسے گوادر میں بھی ایک بہت ناخوشگوار واقعہ ہوا جس میں سیکورٹی فورسز کے جوانوں پر حملہ ہوا, اس میں ایک جوان کی جان بھی چلی گئی ہے. دونوں طرف سے جانیں گئی ہیں, لیکن وہ پہنچ تو گئے گوادر. مارنگ بلوچ نے گوادر پہنچ کے جلسہ تو کر دیا, تو ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ ہے, لیکن وہ پہنچ جاتے ہیں. نہیں سر جی, اس کے ساتھ ہی نہیں, ہم جب اناؤنس کر لیتے ہمارے گھروں پہ پہنچ جاتے. ابھی اندازہ کر لے ہمارے جتنے پنجاب کے ایم این ایز ہیں, وہ اب ہمارا یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ آپ کی پہ کتنی ایف آئی آر ہوگی. میرا خیال ہے پنجاب کا کوئی ایم این اے ایسا نہیں جس کی 40-45 ایف آئی آر نہیں ہوئی. جمعے کے دن ہم نے ابھی اناؤنس ہی کیا تھا, ہمیں اس سے پہلے جو ہے ہماری پکڑ دکڑ شروع ہو گئی, اور کوئی اینٹی کرپشن کی ایف آئی آر کاٹی گئی, دوسری چیزیں کاٹی گئی. اور صاحب میں ایک اور بات جو پچھلی پہ بتا دوں, میں آپ کو کہ نوٹس میں لانا چاہیے, آپ کو پتا ہوگا, یہ ہم ایک طرف کہہ رہے کہ ہم اس طرح کس طرح لوگوں کو ریلیف دے. منگلا جو ہماری جو اس کی کاسٹ جو ہے 1.5 روپے ہے, ابھی یہ ان کو بیچ رہے اور اس کی کاسٹ بڑھا رہے 10 روپے پر یونٹ. 1400 میگا واٹ ہم وہ بجلی بنا رہی ہے, اور اس کو 80 کروڑ ڈالر کے لیے. نہیں اب سر جی میں کمیٹی کا آپ کو نمبر لا کے دے دوں, میں کمیٹی کا ممبر ہوں. اس دن میں نے یہ بات اٹھائی اور منسٹر صاحب نے کہا کہ نیگوشیشن ہو رہی ہے. اندازہ کر لے اگر 4-5 سال میں یہ ختم ہو جائے گا, پھر جو ان کے پاس ضرور ہوگا جو وہ گفتگو فرما رہے ہیں. منگلا کے مختلف جو وابڈا کے پروجیکٹس ہیں ان میں سے کئی پوری طرح سے ڈپریشیٹڈ ہے, جیسے منگلا ہے, تربیلا ہے, ان کی جو پیداواری لاگت ہے وہ بہت چھوٹی ہے. بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں نمبر بالکل ایسا نمبر نہیں ہے, مگر جب آپ سارے پروجیکٹس کو ملاتے ہیں جس میں آنے والے پروجیکٹ بھی, بیکاز جو وابڈا ہے اس کا کام صرف آج کے لیے بجلی نہیں بنانا بلکہ پانی بنانا بھی ہے, ڈیم لگانا ہے, وہ بھاشا لگا رہے ہیں جس کے ذریعے پانی آئے گا, کینالز بنیں گی. تو وہ جو اضافی قیمت ہوتی ہے آنے والے جو ڈیمز جن پہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کی باسکٹ پرائس اوپر جاتی ہے. لیکن جب آپ انفرادی طور پہ دیکھتے ہیں منگلا اور تربیلا کو تو یہ 1.5-2 روپے والی بجلی ہے. مگر جب آپ اس کی پوری وابڈا کی باسکٹ دیکھتے ہیں جس میں نئے پروجیکٹس بھی ہیں تو پھر اس کی تمام کی قیمت جو ہے وہ. اب پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے, وہ سوال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات آئی پی پیز پہ نظر ثانی کے بارے میں کچھ نتیجہ نکلے؟ جی میرے خیال میں تو نکلے گا. میرے خیال میں یہ تمام گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اگر اسی طرح ہم بیٹھیں گے, اپنے دوست جو جماعت اسلامی کے ہیں بلکہ ہمارے دوست یہ بھی ہیں, ان کی کمیٹی ہے, وہاں پر بیٹھیں گے. ابھی آپ نے ان کو کل مذاکرات کی دعوت بھی دی. ارے میں نے تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کچھ آپ کو رویے کے اوپر اپنی تبدیلی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. جو میں نے باتیں وہاں پر کی تھیں کہ ایک دن آپ کہتے ہیں میر جعفر, ایک دن آپ کہتے ہیں کہ باپ, ایک دن آپ کہتے ہیں امریکہ غارت کر رہا ہے فوج بچائے, ایک دن آپ کہتے ہیں فوج غارت کر رہی ہے امریکہ بچائے. یہ کچھ رویہ آپ کو یکسوئی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ امن چاہتے ہیں, آپ ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم نے تو آپ کو کہا تھا آپ حکومت بنا. فی الحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بجلی کے
बिल जो है जी, वो इंशाल्लाह सर जी, हम इस मशवरे पे अमल करेंगे, लेकिन खुद भी अपने लिए कि एक तरफ आप कहते हैं पार्टी पे बैन लगा रहे, दूसरी तरफ कह रहे हैं आपको बात कर ले, तो एक ही दिन दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए तो हमें भी पता चले कि आप कौन से सीरियस है, तो ये भी हमें बता दे ताकि बात आगे बढ़े। गुड पॉइंट है, ताकि बात आगे बढ़े। और सर जी मैं आखिर में जो आज आप मुझे भी कह दें कि क्योंकि मैं भी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अगर कोई चीज़ कभी साबित हो जो आइन के ख़िलाफ़ है, जो मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ है, तो मुझे भी छुट्टी लिख के दे दें। आज के बाद कहीं जो सियासी जमात में होगा उसका एहतसाब भी नहीं किया जाएगा, उससे पूछा भी नहीं जाएगा, वो मुल्क दुश्मनी भी करे, वो दहशत गर्दी में भी मुलव्वस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं आप सही मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो वोटर चोरी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ के एफआईआर हम पे काटी गई है, जो है बैंक चोरी की एफआईआर हम पे काटी गई, जो एटीएम चोरी की, उसके मुताबिक बता दें कि जावेद हाशमी साहब के दामाद पे गिलास और जग चोरी करने की भी एफआईआर हम पे भी माशाल्लाह वही वाली एफआईआर। आप दोनों का पॉइंट आ गया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।